अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूँगा निसाब पे। ये जो लफ्ज़ निसाब है अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसके मानी पढ़ाई का कोर्स लिए जाते हैं। निसाब के मानी मुतय्यन करना किसी चीज़ को, ये भी इसके मानी लिए जाते हैं। तयशुदा बात के लिए भी निसाब का लफ्ज़ आ जाता है। फिर निसाब के एक मानी सड़क के भी लिए जाते हैं। शाहरा को भी निसाब कहा जाता है, शाहरा आम को भी निसाब कहा जाता है। इसी तरह तरीका भी निसाब कहलाता है। फिर मिनहाज का लफ्ज़ भी निसाब के लिए इस्तेमाल होता है। कोर्स का लफ्ज़ आ जाता है और सिलेबस का लफ्ज़ आ जाता है। यानी ये जो सारे अल्फाज हैं, ये जो हमारे यहाँ लफ्ज़ एक राइज है निसाब, ये उसके मुतरादिफ या मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। इंग्लिश में निसाब को या लातीनी ज़ुबान में निसाब को करिकुलम कहा जाता है। अब हम निसाब की तारीफ़ देख लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर निसाब को एजुकेशन में देख रहे हैं कि तालीम में जो निसाब का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो किन मानों में इस्तेमाल होता है। तो जब हम एजुकेशन के अंदर या तालीम के अंदर जब हम निसाब की तारीफ़ देखते हैं तो निसाब की तारीफ़ यूँ की जाती है कि वो तमाम तजर्बात, वो तमाम महारतें, वो तमाम सरगर्मियाँ जो स्कूल के अंदर या स्कूल के बाहर इंजाम पाती हैं, जिनका ताल्लुक़ तालीम के साथ होता है और तालिब इल्म की शख्सियत और किरदार पर असरअंदाज होती हैं, उन्हें निसाब कहा जाता है। मैं एक दफ़ा फिर दोहरा देता हूँ कि वो तमाम तजर्बात, महारतें और सरगर्मियाँ जो स्कूल के अंदर तय पाती हैं या स्कूल के बाहर अंजाम पाती हैं और तालिब इल्म की शख्सियत और उसके किरदार पर असरअंदाज होती हैं, निसाब कहलाती हैं। जो निसाब है, उस निसाब के अगर हम मानी रास्ते के लेते हैं या निसाब के अगर हम मानी तरीके के लेते हैं या निसाब को अगर हम बतौर शाराए आम इस्तेमाल करते हैं तो निसाब वो रास्ता है जिस पर चलकर हम मंजिल तक पहुंचते हैं। क्योंकि निसाब के उर्फ़ आम में निसाब किताबों को कहा जाता है, तो किताबों से गुज़र के, किताबों पर चल के, किताबों को पढ़ के हम अपने असल मंजिल तक हम पहुंच जाते हैं। तो इसलिए निसाब के मानी सड़क या रास्ता के लिए जाते हैं। यानी निसाब जो है वो मंजिल को हासिल करने का ज़रिया होता है, या निसाब वो आला है जिसके ज़रिए हम मकसद को हासिल करते हैं। जो निसाब है, निसाब को तालीम का दिल भी कहा जाता है, क्योंकि निसाब ही तालीम में मरकज़ी अहमियत रखता है या अहमियत हासिल है निसाब को, मरकज़ी हैसियत हासिल है निसाब को हमारी तालीम में। फिर निसाब के लिए हमारे यहाँ कुछ और लफ्ज़ भी राइज हैं। निसाब के लिए सिलेबस का लफ्ज़ भी हमारे यहाँ मौजूद है। सिलेबस उस दरसी किताब को कहा जाता है। बाद में मैं इसकी थोड़ी वजाहत भी कर देता हूँ। और इसी तरह निसाब के लिए एक लफ्ज़ हमारे यहाँ कोर्स भी पढ़ा जाता है या सुना जाता है, या हमारे यहाँ कोर्स का लफ्ज़ भी राइज है। लेकिन इन तीन अल्फाज में जो फ़र्क है वो मैं आपको बता देता हूँ। यानी निसाब में, सिलेबस में और कोर्स में जो फ़र्क है, जब हम निसाब लफ्ज़ लेते हैं तो निसाब एक ओवरऑल एक लफ्ज़ है। जिस तरह हम कहते हैं कि जी उर्दू का निसाब, जब हम बात करेंगे उर्दू का निसाब तो उर्दू के निसाब से मुराद वो सारी सरगर्मियाँ हैं जो हमारी नर्सरी से शुरू होती हैं उर्दू के लिए और हमारी PhD तक जाती हैं। जब हम कहेंगे कि उर्दू का निसाब तब्दील किया जाए या उर्दू के निसाब में कोई रद्दो बदल की जाए या उर्दू का निसाब ठीक नहीं, तो इसका मतलब ये लिया जाएगा कि नर्सरी से लेकर PhD तक जो उर्दू का निसाब है उसमें तब्दीलियाँ की जाएँ। यानी निसाब एक मुकम्मल लफ्ज़ है और इसका इतलाक़ किसी चीज़ की इब्तिदा से लेके इंतहा तक किया जाता है। अब जो इसके साथ जो दूसरा लफ्ज़ है सिलेबस, सिलेबस मखसूस है एक क्लास की हद तक, जिस पर एक दरसी किताब की हद तक। जब हम कहते हैं कि क्लास 6 का सिलेबस, तो इसका मतलब ये होगा कि उर्दू की 6 की क्लास किताब। जब हम कहेंगे कि क्लास 9th का सिलेबस, तो इससे मुराद ये होगी कि उर्दू का 9th की जो किताब है उससे मुराद वो लिया जाएगा। और इसी तरह जो कोर्स है, कोर्स वो होता है जो एक किताब के अंदर मौजूद होता है। जिस तरह 9th की उर्दू है, अब उसमें 13 कहानियाँ हैं, तो उर्दू की किताब को हम कहेंगे दरसी किताब।
یہ 9th کا اردو کا سلیبس کہلائے گی۔ اب جو اس کے اندر کہانیاں ہیں ان کو ہم اردو نصاب، اردو 9th کا ہم کورس کہیں گے۔ تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اور نصاب کے عناصر پہ بات کر لیتے ہیں۔ یعنی جو نصاب ہے اس کے بنیادی طور پہ 4 عناصر ہیں، 4 ایلیمنٹس ہیں نصاب کے، یعنی 4 بنیادی چیزیں ہیں جو نصاب کے لیے ضروری ہیں کہ جب بھی ہمیں نصاب بنانا پڑے یا ہم نے کوئی نصاب ڈیزائن کرنا ہے یا ہمیں نصاب کے بارے میں کوئی بات کرنا پڑے کریکلم پہ، تو ہم اس کے 4 بیسک ایلیمنٹس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے مقاصد آ جاتے ہیں، یعنی جب نصاب بنایا جاتا ہے تو نصاب بنانے سے پہلے مقاصد طے کیے جاتے ہیں کہ ہم چاہتے کیا ہیں، ہم جانا کدھر چاہتے ہیں، ہمارا ٹارگٹ یا گول یا ہدف ہمارے کیا ہے، ہماری منزل کون سی ہے۔ سب سے پہلے وہ مقاصد طے کیے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے منزل کی طرف راستہ طے کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے مقاصد آ جاتے ہیں، پھر دوسرے نمبر پہ مواد آ جاتا ہے، وہ مٹیریل، وہ کنٹینٹ جو ہم نے کتاب کے اندر شامل کرنا ہے۔ یعنی جس طرح کے مقاصد ہوں گے اسی طرح کا ہم مواد لے کے آئیں گے۔ اگر ہمارا یہ جو مقاصد ہوتے ہیں، مقاصد کئی طرح کے ہوتے ہیں، ویسے ابھی جو ہماری بی ایڈ کی کتابیں ہیں، ہماری جو ایم ایڈ کی کتابیں ہیں، یا ہمارا ایم اے ایجوکیشن کا سلیبس ہے، یا ایم فل ایجوکیشن ہے، یا پی ایچ ڈی ایجوکیشن ہے، اس میں ہمیں صرف 2 مقاصد پڑھائے جاتے ہیں۔ جب بھی ہم نے کوئی لیسن پلان کرنا ہے تو اس میں یا مقصد عام ہوتا ہے یا مقصد خاص ہوتا ہے، کامن آبجیکٹیو آ جاتے ہیں یا اسپیسیفک آبجیکٹیو آ جاتے ہیں۔ لیکن ان کے علاوہ بھی بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں کہ جب ہم کوئی نصاب ڈیزائن کرتے ہیں یا ہم کسی کتاب کو ترتیب دیتے ہیں تو اس میں بہت سارے مقاصد کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ تو بہرحال جو مقاصد کی جو کچھ اقسام ہے وہ ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ ہمارے یہاں ایجوکیشن کے اندر بنیادی چیز ہی آبجیکٹیوز ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو انسان کی زندگی میں بنیادی چیز ہی آبجیکٹیو ہے، مقاصد ہے۔ انسان کی زندگی کا بھی تو ایک ڈسپلن ہوتا ہے، ایک مقصد ہے، انسان کو اس بغیر کسی مقصد کے پیدا نہیں کیا گیا۔ ایون ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو مقصد لے کے نکلتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، تو ہماری زندگی ہمیشہ مقاصد کے تابع رہتی ہے۔ تو ایسا تو ممکن ہی نہیں کہ ہماری ایجوکیشن ہو اور اس کے مقاصد نہ ہوں۔ تو جو مقاصد ہے، جو کیونکہ کتاب ترتیب دینے سے پہلے طے کیے جاتے ہیں، مقاصد سیٹ کیے جاتے ہیں، تو ان مقاصد کی کچھ میں اقسام آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلے تو ایک مقصد عام ہوتا ہے جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے۔ مقصد عام اس سبجیکٹ کا مقصد ہوتا ہے۔ مثلا ہم اردو ہے تو اردو کا مقصد عام یہ ہوگا کہ ہم نے اردو کیوں پڑھنی ہے۔ بھئی اردو سبجیکٹ ہے، نرسری سے شروع ہوتا ہے اردو کا سبجیکٹ اور پی ایچ ڈی تک جاتا ہے، تو ہم کیوں اردو پڑھتے ہیں، کیا ہم چاہتے ہیں، اردو ہم نے کیوں پڑھنی ہے، تو وہ مقصد عام ہوں۔ مقصد عام ہے کیونکہ ان کا تعلق اس کتاب سے ہوتا ہے، اس سبجیکٹ سے ہوتا ہے۔ کہ اردو کے مقصد عام، ظاہر ہے اردو کے مقصد عام میں، کیونکہ اردو ہماری قومی زبان ہے، ہم نے اس کو سیکھنا ہے، اردو کے ہم حروف ترجیح پڑھ لیتے ہیں، پھر اردو میں باقی اصناف کو ہم پڑھتے ہیں، تو یہ مقصد عام میں آ جائیں گی۔ اس کے بعد مقصد خاص ہے۔ مقصد خاص ہوتا ہے وہ جو مخصوص ایک ٹاپک ہوتا ہے، جو ایک مخصوص عنوان ہوگا جو ٹیچر نے کلاس میں جا کے پڑھانا ہے، وہ ہر عنوان کا، ہر کہانی کا الگ سے مقصد ہوتا ہے۔ مثلا ہم کلاس میں پڑھانا شروع کرتے ہیں، ہم کہانی پڑھاتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا مقصد الگ سے ہوگا۔ ہم کہانی پڑھاتے ہیں شاعروں کی باتیں، تو اس کا مقصد الگ سے ہوگا۔ ہم کہانی پڑھاتے ہیں زیور کا ڈبہ، تو اس کا مقصد الگ سے ہوگا۔ تو مقصد عام اور مقصد خاص میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ مقصد عام اوورال اس پورے سبجیکٹ کے ہوتے ہیں، اور مقصد خاص اس مخصوص عنوان کے ہوتے ہیں یا اس مخصوص ٹاپک کے ہوتے ہیں جو ہم کلاس میں پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ اسی چیز کا اطلاق آپ سائنسز پہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم نے جب کوئی سائنس کا سبجیکٹ پڑھانا ہے تو اس سبجیکٹ کے اپنے مقاصد الگ سے ہوتے ہیں،
مثلا ہم نے میتھس پڑھانا ہے تو میتھ کے اوورآل مقاصد جو ہوں گے اس کو ہم مقصد عام کہیں گے، لیکن میتھ کے اندر جو مخصوص چیپٹر ہیں ہر چیپٹر کے مقاصد الگ سے ہوتے ہیں۔ سیٹ ہم پڑھتے ہیں تو ان کے مقاصد الگ سے ہوتے ہیں، ہم ٹریگنومیٹری پڑھتے ہیں تو اس کے مقاصد الگ ہیں، ہم گراف پڑھتے ہیں تو ان کے مقاصد الگ سے ہوتے ہیں، ہم لاگ پڑھتے ہیں تو اس کے مقاصد الگ سے ہوتے ہیں، ہم میٹرکس پڑھتے ہیں تو ان کے مقاصد الگ سے ہوتے ہیں، ہم الجبرا پڑھتے ہیں تو اس کے مقاصد الگ سے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ٹرائی اینگل ہے، ریکٹ اینگل ہے، تو ہر ایک کے اپنے مخصوص مقاصد ہوتے ہیں جن کو مقصد خاص کہا جاتا ہے، مقصد عام اور مقصد خاص۔ لیکن جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہماری کتابیں صرف مقصد عام اور مقصد خاص پہ ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں جو بدقسمتی سے ہمارے ہاں نہ بی ایڈ میں پڑھائے جاتے ہیں، نہ ایم ایڈ میں پڑھائے جاتے ہیں، نہ ایم فل میں، نہ پی ایچ ڈی میں پڑھائے جاتے ہیں، اور نہ ہمیں اس کا ادراک ہوتا ہے۔ آگے بڑھیں تو معاشرتی مقاصد ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں بہت ساری ایسی کہانیاں ہوتی ہیں جن کے معاشرتی مقاصد ہوتے ہیں، جن کا تعلق معاشرے سے ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں 9th کی اردو میں ایک کہانی ہے سماج، تو اب اس کا تعلق ہمارے یہاں معاشرے کے ساتھ ہے۔ ابھی ہم معاشرے میں رہتے ہیں، ہم اٹھنا بیٹھنا سیکھتے ہیں، ہم رسم و رواج، سر سید احمد خان کی کہانی ہے رسم و رواج، تو اس کا تعلق معاشرتی مقاصد سے ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے کی ضرورت کیا ہے، اس میں اخلاقیات آ جاتے ہیں، اس میں حقوق و فرائض آ جاتے ہیں۔ تو جب یہ ساری چیزیں پڑھی جاتی ہیں یا پڑھائی جاتی ہیں تو اس کا جو پس منظر ہوتا ہے وہ معاشرتی مقصد حاصل کرنا ہے کہ ہم ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں۔ شہریت ہمیں جو پڑھائی جاتی ہے اس کا مقصد، اس میں بھی ہمیشہ سماجی مقاصد کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ پھر آگے بڑھیں تو ہمارے یہاں مذہبی مقاصد ہوتے ہیں۔ ہم جو بھی سبجیکٹ پڑھتے ہیں، کہیں بھی ہم کسی سبجیکٹ کو پڑھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس میں اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایک تو ہماری اسلامیات ہے، اس کا تعلق تو ڈائریکٹ ہمارے مذہب کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن یہی نہیں کہ ہم صرف اسلامیات میں ہی پڑھتے ہیں، ہم صرف اسلامیات میں ہی نہیں سیکھتے۔ ہماری جو باقی کتب ہوتی ہیں، ہمارے ہاں اردو ہے، ہمارے ہاں انگلش ہے، ہمارے ہاں سائنسز ہے، ہر جگہ پہ ہم اسلام کو فوقیت دیتے ہیں اور اپنے مذہب کو فوقیت دیتے ہیں۔ تو لہٰذا جب ہم وہ مذہبی باتیں ان کتابوں میں آگے پڑھتے ہیں تو اس کے پیچھے ہمارے مذہبی مقاصد ہوتے ہیں۔ جس طرح ہمارے ہاں ہماری یہ 9th کی اردو ہے اور اس کی جو پہلی کہانی ہے اس کا نام سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی ہم اس کا آغاز ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی حرمت پر، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا کہ جب تک ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم اپنی کتابوں کا آغاز نہ کریں، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سے ہم اپنی سبق کا کتابوں کا آغاز نہیں کرتے، تو تب تک ہمیں ہمارے مذہبی مقاصد حاصل ہی نہیں ہو سکتے۔ پھر آگے بڑھیں تو معاشی مقاصد ہوتے ہیں۔ بہت ساری اس طرح کی کہانیاں ہمیں پڑھائی جاتی ہیں جن کو پڑھنے کے بعد ہم معیشت کی طرف جاتے ہیں۔ اگر آپ اردو کی کلاس 1 کو لے لیں، اردو کلاس 2 کی اردو کو لے لیں، تو اس میں اس طرح کی کہانیاں ہوتی ہیں، مختلف پیشوں کا تعارف کروایا جاتا ہے۔ تو وہ جو پیشے ہیں جو ہم چھوٹے بچوں کو پڑھاتے ہیں جن کی عمر ابھی 5 یا 6 سال کی ہوتی ہے، تو ہم انہیں وہ سارے پیشے پڑھا دیتے ہیں کہ کسان کیسے رزق کماتا ہے، دکاندار کیسے اپنا رزق کماتا ہے، بڑھئی کیسے اپنی محنت کرتا ہے، لوہار کیسے کام کرتا ہے۔ تو اس کے پیچھے جو مقاصد ہوتے ہیں کلاس 1 یا 2 کو پڑھانے کے لیے، وہ ہمارے معاشی مقاصد ہوتے ہیں کہ یہی بچہ جو آج کلاس 1 میں ہے، کل یہ بڑا ہوگا تو اس نے کہیں نہ کہیں اپنی معیشت کا انتظام کرنا ہے، اپنے خاندان کی معیشت کا انتظام کرنا ہے، اپنے ملک کے لیے معیشت کو بڑھانا ہے۔ تو لہٰذا وہ جو معاشی مقاصد ہیں، جب بھی ہم کوئی اس طرح کا سبق ہم پڑھائیں اور اس میں ہم دیکھیں کہ اس میں معیشت کا ذکر ہے، تو اس کے پیچھے معاشی مقاصد ہوتے ہیں۔ پھر آگے بڑھیں تو سیاسی مقاصد بھی ہوتے ہیں، پھر نظریاتی مقاصد ہوتے ہیں۔ یہ جو 2 نیشن تھیوری ہم پڑھتے ہیں، 2 قومی نظریہ ہم پڑھتے ہیں،
تو یہ ہمارے ایک نظریاتی مقاصد ہیں، کیونکہ ہمارا ایک نظریہ ہے، ہمارا جو پاکستان ہے وہ ایک نظریے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا ہے، بلکہ اس کائنات کی جو بنیادیں ہیں، اس کائنات کی ابتدا ہی دو قومی نظریے پہ ہوئی۔ ایک طرف قومی نظریے کی بنیاد تو وہاں پر ہی رکھ دی گئی تھی، اور ہمارے یہاں پاکستان بھی دو قومی نظریے کی بنیاد پر بنا ہے۔ تو یہ جو ہمارا نظریہ ہے جس کی ہم نے حفاظت کرنی ہے، تو کہیں نہ کہیں ہمارے ہاں اردو میں اس طرح کی کہانیاں ہوتی ہیں جن کا مقصد دو قومی نظریے کا پرچار ہوتا ہے۔ پھر بین الاقوامی مقاصد، بعض اوقات ہمارے اس طرح کے بھی اسباق آ جاتے ہیں جن کے بین الاقوامی مقاصد ہوتے ہیں۔ پھر معلوماتی، ہمارے یہاں بہت ساری ایسی کہانیاں ہوتی ہیں اردو میں۔ آگے چل کے جب میں یہ سلسلہ شروع کروں گا، اور میں نے 9th 10th فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کی جو اردو ہے، اردو کی ایک لیسن پر میں نے اسی طرح اپنے لیکچر تیار کرنے ہیں، اور اس پر میں ہر لیسن کے مقاصد بھی بتاؤں گا کہ اس لیکچر کو کیوں یہاں پہ، اس سبق کو کیوں یہاں پر رکھا گیا ہے، اور اگر یہ سلسلہ چلتا گیا تو انشاءاللہ BS اور MS تک یہ سلسلہ جائے گا، اور اس سلیبس کو بھی اسی طرح وہ بھی زیر بحث آئے گا۔ تو جو معلوماتی مقاصد ہے کہ ہمارے یہاں بہت سارے ایسے علوم ہیں جن کا مقصد صرف علم بڑھانا ہے، علم حاصل کرنا ہوتا ہے۔ ہم بہت ساری ایسی چیزیں بھی پڑھتے ہیں جو ہمارے ان معلوماتی جو مقاصد ہیں ان سے ان کا تعلق جا کے بنتا ہے۔ پھر مہارتی مقاصد آ جاتے ہیں۔ پھر آگے بڑھیں تو استحسانی مقاصد ہوتے ہیں جس سے ہمیں سکون ملتا ہے۔ مثلا شاعری پڑھتے ہیں، غزلیں پڑھتے ہیں، نظمیں پڑھتے ہیں، کہانیاں پڑھتے ہیں، افسانے پڑھتے ہیں، ڈرامے پڑھتے ہیں، یا تاریخ کے وہ دلچسپ واقعات پڑھتے ہیں، تو اس کے پیچھے ہمارے استحسانی مقاصد ہوتے ہیں۔ ہم ایک سکون حاصل کرتے ہیں وہ چیزیں ساری پڑھنے کے بعد۔ اور پھر اسی طرح ہمارے ہاں سائنسی مقاصد بھی ہوتے ہیں۔ تو سائنس صرف سائنس میں ہی نہیں پڑھی جاتی، بلکہ ہمارے ہاں یہ ہماری جو اردو ہے 9th کی، اور اس کا جو سب سے آخری جو سبق ہے اس کا نام ذرائع ابلاغ ہے، تو ان ذرائع ابلاغ کے اندر ہم سائنس پڑھیں گے کہ اردو کا بھی کہیں نہ کہیں سائنس سے جا کے تعلق جڑتا ہے۔ اور پھر ان سارے مقاصد سے ہٹ کے خفیہ مقاصد بھی ہوتے ہیں جن کا ہمیں بطور استاد بڑا خاص خیال رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں کتب کے اندر بعض اوقات ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو جا کے ہمارے مذہب سے ٹکراتی ہیں، ہمارے معاشرے سے ٹکراتی ہیں، ہمارے رسم و رواج سے ٹکراتی ہیں، اور وہ پوری ایک پلاننگ کے تحت، ایک سازش کے تحت ہماری کتابوں میں شامل کی جاتی ہیں۔ کیونکہ یہاں پر وقت کم ہے تو آئندہ کسی لیکچر میں ان خفیہ مقاصد کا بھی تفصیل سے میں بتاؤں گا، اور مختلف کتابوں سے میں ان خفیہ مقاصد کی مثالیں بھی دوں گا کہ ہمارے یہاں اردو ہے، انگلش ہے، اسلامیات ہے، میتھس ہے، کہ ہر جگہ پہ ان خفیہ مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ چیزیں شامل کی جاتی ہیں۔ تو بطور استاد ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اگر ہماری نظر سے کوئی اس طرح کی چیز گزرتی ہے جو ہمارے مذہب سے، ہمارے معاشرے سے، ہمارے رسم و رواج سے جا کے ٹکراتی ہے، تو اس کے خلاف ہم آواز بلند کریں، کیونکہ اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں خفیہ مقاصد موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ کچھ مقاصد کی اقسام میں نے بتا دی۔ اب ظاہر ہے جب مقاصد طے کر لیے جاتے ہیں تو پھر مواد لایا جاتا ہے، کتاب کا مٹیریل لایا جاتا ہے، وہ کہانیاں لائی جاتی ہیں، وہ چیپٹر رکھے جاتے ہیں، یعنی مقاصد پہلے طے کیے جاتے ہیں اور وہ جو چیپٹرائزیشن ہوتی ہے وہ بعد میں کی جاتی ہے۔ تو جس طرح کے مقاصد ہوں گے اسی طرح کا مٹیریل آگے آئے گا کتابوں میں، اور جب وہ مواد کتابوں میں آ جاتا ہے تو پھر ٹیچنگ میتھڈ آ جاتا ہے، تدریسی طریقہ آ جاتا ہے۔ تو جیسے مقاصد ہیں، پہلا جو عنصر ہے نصاب کا، جو پہلا عنصر ہے وہ مقاصد، جو دوسرا عنصر ہے وہ مواد ہے، جو ہم اس میں جس طرح کے مقاصد اسی طرح کا مواد آ گیا۔ پھر جو تیسرا عنصر ہے، جو تیسرا ہمارا عنصر ہوتا ہے وہ ہمارا تدریسی طریقہ ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جس طرح کی ہماری کتابیں ڈیزائن کی جاتی ہیں، بنائی جاتی ہیں، ان کی سیٹنگ کی جاتی ہے، ایک ٹیچر کو مجبوراً اسی طریقے کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ اور پھر اس کا جو چوتھا عنصر ہے اس کو ایویلیویشن کہا جاتا ہے، یہ جائزہ کہتے ہیں، یا ہم اس کو نتیجہ یا رزلٹ کہتے ہیں، یا ہم اس کو آؤٹ پٹ کہتے ہیں۔
تو ظاہر ہے جس طرح کی ان پٹ ہوگی ویسے ہی آؤٹ پٹ ہوگی، اور ان چاروں کا آپس میں گہرا تعلق ہوتا ہے کہ جیسا مقاصد ہوں گے، جس طرح کے مقاصد آپ نے طے کر دیے اسی طرح کا مٹیریل آپ کتابوں میں لے آئے. پھر جس طرح کا مٹیریل آ گیا تو ٹیچر کو مجبوراً اس مٹیریل کو فالو کرنا پڑتا ہے، اس مٹیریل کو اسی انداز میں پڑھانا پڑتا ہے، اور پھر ٹیچر جس طرح کا پڑھائے گا ہمارے پاس آؤٹ پٹ بھی اسی طرح کی ہی آئے گی. تو یہ میرا آج کا ایک مختصر سا لیکچر تھا، کیونکہ آگے چل کے اب میں نے ان ساری چیزوں کو اردو میں دیکھنا ہے کہ اردو کی کتاب میں کس کہانی کا مقصد کیا ہے، وہ کہانی کیوں اس کتاب میں شامل کی گئی ہے. پہلے میں 9th کی اردو پہ بات کروں گا، پھر 10th، پھر فرسٹ ایئر، پھر سیکنڈ ایئر. اس کے بعد اللہ نے زندگی دی تو پھر، اور اللہ نے توفیق دی تو پھر BS کی کتابوں پہ بھی میں ایک ایک ٹاپک پہ میں بات کروں گا کہ اردو میں اس ٹاپک کو لانے کے مقاصد کیا ہیں، پھر وہ مواد کہاں سے لایا گیا، اس کے بعد اس مواد کو پڑھایا کیسے جائے، کیونکہ اصل جو کمال ہے وہ ٹیچر نے کرنا ہے. استاد کو کمال اصل میں ہونا چاہیے کہ مقاصد کوئی کسی طرح کے لے کے آ جائے، مواد کو کسی طرح کا لے کے آ جائے، لیکن اگر ٹیچر میں دم ہے تو وہ اس خام مال کو بھی ایک قیمتی مال بنا سکتا ہے. تو ٹیچر نے کیونکہ رزلٹ دینا ہے، آؤٹ پٹ ٹیچر نے ہی دینی ہے، تو میرے یہ جو لیکچر ہوں گے خاص کر یہ اس پر میں ٹیچر کے لیے ایک رہنمائی مہیا کروں گا. تو مجھے امید ہے کہ میرے یہ لیکچر آپ کو پسند آئیں گے اور آپ کے تدریسی طریقے کو یہ بہتر بھی کریں گے، اور ایک اچھا نتیجہ بطور استاد آپ اور میں ہم دے سکیں گے. تو اسی پر میں بات ختم کرتا ہوں. اللہ حافظ.